मतलब तो किसी का नंबर याद नहीं रखता, बगैर मतलब तो किसी ने सलाम नहीं लैंदा। काम होवे ते नूर मुहम्मद, ना होवे ते नूरा। कोई किसी का यार बेली नहीं, जदों काम हो जावे पूरा। पराए अपने बन जाते हैं जब कुछ पास होता है। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। तू ते सकियां भैनां दियां तियां दे सिर चिट्टे हो गए ते रिश्ते कनाल वैली चो लभदा है। तेरियां भैनां दियां बेटियां घरां च बुढ़ियां हो गई ते तू रिश्ते बारों वापडा टाउन चो लभदा है। तू रिश्ते लाहौर दे वीराना जी डिफेंस विचों लभदा है। फैसलाबाद दे डी ग्राउंड चो लभदा है। फैसलाबाद दी पीपल कलोनी ते बटाला कलोनी ते गुलशां कलोनी चो लभदा है। तेरे भैणा भरावां दियां बेटियां खूबसूरत भी जवान भी है, पर जुर्म उतना है कि वो गरीब है। गरीबी उनका मुकद्दर बन चुकी। तुमने अपनी कोठियों में लोगों की बेटियों को लाना पसंद किया, अपनी बेटियों को घरों में पूरा कर लिया। अपनी बहन की बेटियों को सूट देना पसंद करते हो, सर पे साया देना पसंद नहीं करते। अपनी बहन के मरने के बाद उसके नाम पे देगे उतारना पसंद करते हो, मगर उसकी जिंदगी में उसकी बेटी को सुकून देना पसंद नहीं करते। आज कितने मुसलमान हैं जो अपने भाइयों के मरने के बाद उनकी कब्रों पे 10 लाख लगा देते हैं, उसके मरने के 10 लाख लगा देते, मगर जिंदा भाई का कभी बिल नहीं तारा। उसका मीटर कट जाए, पूरी बरादरी में बिस्ती हो जाए, ये बर्दाश्त है। ओदे पुत्र बुढ़े हो जान तो रिश्ते बारों लभदा है। तेरियां बेटियां मीरा कर जाके मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, बड़ा दर्द वाला जुमला है। तियां होंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला, जदों चढ़न तियां नू जवानियां, मापे देंदे तोर बाबला। तुम कहते हो ये अपनी आएंगी तो चीज़ नहीं संभालेंगी, शर्म करनी चाहिए तुम्हें। मेरी बेटी है उम्मे ऐमन, मैं हजूर दी दाई दे नाम ते नाम रखे आए, ते उम्मे ऐमन मेरी धी मैनू बड़ी प्यारी लगती है। तो मैं घर गया तो मैनू एक दिन कहती, पापा ये जूता पीछे उतारो। हुण दसो भी ये 6-7 साल की उम्र सी जदों ने मैनू गल कही, हुण 10-12 साल की हो गई है। तो मैं गल ना लाई, एडी को बच्ची, तो कहती पापा ये जूता पीछे उतारो। मैंने बोला बेटा क्यों? पापा मैंने अभी सफाई की, जूता बाहर रख दें। कितनी देर गले लगाया, काश ये जुमला तेरी सस सुन ले, तेरा ससुर सुन ले, जेड़े कहते ने बहू नू घर संभालना ही नहीं आंदा। मैं गले लगाया, बेटा मैनू पता वे मैं मकान छड़ जाना, मैं सफाई नहीं करांगा। मैनू पता वे मैं दुकान छड़ जानी, मैं कली नहीं करावांगा। मैनू पता वे मैं जमीन छड़ जानी, मैं लोग को किराया नहीं मरावांगा, मैं जमीन नू रूड़ी नहीं पावांगा। पर बेटियां भी बुजुर्गों अनमोल रिश्ता है। पता बाबल दा वेड़ा छड़ जाना, पर बाबल दे वेड़े रोज साफ कर दियां ने, बाबल दे कमरे नित साफ कर दियां ने। तियां होंदियां ने दौलतां बगानियां। मेरा एक बेटा है, एक पुत्र खसम हुंदा है, ओदी हर गल मननी पैंदी। ते मैनू एक दिन कहंदा पापा आप मुझे झिड़क लेते हैं, इनको नहीं झिड़कते। मैंने कहा बेटा क्यों? मैं कैसे बेटी को झिड़कूं? इस बाप के घर में प्यार मिलना है, पता नहीं आगे जाके कितनी झिड़के मिलनी है, पता नहीं कितनी झिड़के मिलनी है। रोटी भी गिन के मिलनी है, पानी भी थोड़ा सा नाप के मिलना है। इसके तकिए का भी गांज होना है, इसके फारग बैठने का भी गांज होना है। ये खाली वेली को बैठी है, इसलिए मैं कहता हूँ बाबा के घर में इसको प्यार ही मिले, बाबा की मौजूदगी में इनको प्यार ही मिले ना। दुनिया का वाहद मेहमान बेटी है, जिसको पता है मैंने इस घर में रहना नहीं। हर मेहमान को खाना पका हुआ मिलता है, इसको पका कर खाना पड़ता है। हर मेहमान को खाना पका हुआ मिलता है, मगर इसको पका कर खाना पड़ता है। इसको पता भी है मेहमान है, फिर भी कपड़े धो कर डालती है। इसको पता मेहमान हूँ, फिर भी सफाई करती है। मैं आपके पास मेहमान आया, मुझे कहो ये जूतों वाली जगह साफ करो, मैं कहूँगा यार मैं आपका मेहमान हूँ, किसी और को बोल लो। मगर ये बहनें, ये बेटियाँ ऐसा मेहमान है, सुनिए ज़रा ध्यान से, ये खुद ही पकाती हैं। और मैं इनमें एक बार भी बात बताऊं जरा ध्यान से, कितने लोग रो रहे हैं
آنکھوں میں آنسو ہیں جناب جی، ہر آنکھ میں اشک بار ہے۔ میں بیٹیوں والوں سے مخاطب ہوں، ذرا بات سننے دھیان سے۔ میں جناب جی ڈی ایس پی صاحب، ہارون صاحب، تنویر صاحب، یہ بزرگ 5 لوگ ہم پارٹنر بن جائیں 20-20 لاکھ ڈال کر۔ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو کہے سیری نو میری جتی پالش کرن کہ میں نہیں کرنی، اور تو موچی نو کہے تیری جتی پالش کر دیندہ ہے۔ مگر یہ بیٹیاں یہ بہنیں انمول رشتہ ہے۔ بابا کے گھر میں پارٹنر بھی ہوتی ہیں، حصے دار بھی ہوتی ہیں، مگر اپنے بھائیوں کے جوتے بھی پالش کر دیتی ہے، اپنے بھائیوں کے تسمے بھی بند کرتی ہیں، اپنے بھائیوں سے تھپڑ بھی کھا لیتی ہیں، اپنے بھائیوں کو پھر کھانا بھی آگے رکھ دیتی ہیں۔ واہ دنیا دیا سونے ربا ایک کھیڑ رچائی، کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے واگ پھڑائی، جھگ جھگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے، ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پہ گیاں وے، ہائے بابل میریاں گڑیاں تیرے والے رہ گیاں، لکھیا نصیباں دا جو میری جولی پہ گیاں وے بابل میریاں گڑیاں تیرے والے رہ گیاں، پابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں، ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے، ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے۔ میرا بیٹا مجھے کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، انہوں نے چلی جانا ہے، میں نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ میں نے پھر فوراں 5 پلاٹ لیے، لائن میں پلاٹ لیے، اپنے ٹاؤن والے دوست کو کہا یہ لائن میں میرے پلاٹ ہیں۔ میں نے اس کو بولا لو میرے بیٹا، میں نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ پلاٹ لے لیے، ان کو مکان بنا کر دوں گا، پاس رکھوں گا، دروازہ لگانا پڑے لگا دوں گا، مگر تیری بات مجھے یہ برداشت نہیں ہوئی کہ انہوں نے چلی جانا ہے۔ میں بیٹیوں کے لیے مکان بنانے کی ارادہ کر لیا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے تم حصہ لے گی تو میرا تیرا جینا مرنا ختم ہو جائے گا۔ جڑاوالا میں نے بار سے خطاب کیا، وکلا برادری نے مجھے بتایا، چشتی صاحب بھی جڑاوالا ڈی ایس پی رہ کے آئے، ان سے پوچھنا جڑاوالا میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ 40 سال کیس چلے ہیں عدالتوں میں، ماں باپ سے وراثت کے بیٹیوں کا حق کھانے والے، یہ سور کھانے والے، بگیار کھانے والے، خنزیر کھانے والے، اور کوئی سور کھائے تو کہتا حرام کھاتا ہے، تو اپنی بیٹی کا حق کھائے تو کہتا ہے زمزم پیتا ہوں۔ شرم شیم پاریوں، افسوس ایسے مسلمانوں پہ کہ لوگوں کو کہتے ہو کہ میں کلمہ مصطفیٰ کا پڑھائے، تیرے نبی نے تو کافر کی بیٹی کے سر کے اوپر ایسے اپنی کالی کملی کی چادر رکھ دی، حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ ناپ دیا۔ جس نبی نے کافر کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھاؤ، اس نبی کا امتی آج اپنی بہن کا حق کھا رہا ہے، آج اپنی بہن دا حق کھا رہا ہے، آج اپنی بیٹی دا۔ ایس مسجد اگر 1000 بندہ بیٹھا 500 او دے چو 400 بندہ ہی اپنیاں بیٹیاں دا سور ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، اپنیاں بہناں دا خنزیر تے سور تے حرام ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، اور بہناں کہہ دیا میں مرضی نل چھڑے آئے۔ یہ بہنیں کیوں مرضی سے کہتی ہیں؟ ان کو پتا ہمارے بھائیوں نے ملنا نہیں، ہمارے بھتیجوں نے ملنا نہیں، ہماری بھرجائیوں نے ملنا نہیں، پر میں بیٹیوں کو پیغام دوں گا، ان بھائیوں کو بھیڑیوں نماؤں کو کبھی بھی حصہ نہ چھوڑنا۔ جو تمہیں اپنے بابا کے گھر میں آتے بہت سمجھتے ہیں، مگر ان بھائیوں کو کہتا ہوں خنزیر ہو، خنزیر کھاتے ہو، سنو میرا پیغام نہ سرمدنی کا۔ میں خنزیر کیوں بول رہا ہوں؟ حرام کھانے والے کو حرام خوری بولتے ہیں، سور کھانے والے کو سوری بولتے ہیں۔ سن لے لفظ کہنے لگا ہوں، ایک حصہ بیٹی کو، 2 حصے بیٹے کو۔ یہ بیٹا کون سا عرش سے اترا ہے؟ اسی باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، اسی باپ کا حسب نسب ملا ہے، مگر اس بیٹے کو 2 اور بیٹی کو 1۔ اس کی وجہ کیا، لاجک کیا، ریزن کیا ہے؟ اس میں کوئی کنسیپٹ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ اللہ دنیا میں بیٹیوں کو اونچا رکھنا چاہتا ہے کہ ماں باپ مر بھی جائے اس بھائی کو ڈبل حصہ دے دو۔ جب اس کی بہن اپنے بابا کے گھر میں آئے تو یہ بوجھ تصور نہ کرے، اپنے بابا کے حصے میں رہ کر جائے، بابا کے حصے سے کھا کر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 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 س
یہ شیشہ ہے ان بھائیوں کے لیے جو بھائی اپنی بہنوں کا حق کھاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا حق کھاتے ہیں۔ یہ میری بہنیں مجھے سننے آئیں، بہنوں خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کے دشمن نہ بنو۔ ان کی سسیں بھی ان کی دشمن بن جاتی ہیں، ان کے دیور بھی ان کے دشمن بن جاتے ہیں، درانی جٹھانی دشمن بن جاتی ہے، اور تم ماں باپ ہو کر بھی دشمنی کماتے ہو اس سے۔ میں جملہ کمان شہرہ ویرکان چک بابا پہت ہویا ہوں، ادھے جنازے نال بڑے بڑے لوگ شامل نہیں، پتر بھی شامل، برا بھی شامل نہیں۔ ایک بابا کھڑا ہو گیا گجرا والے، آندھا لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا نہیں، ادھے پتر بھی چوپے دے برا بھی چوپ نہیں۔ ادھی بیٹی نو پتہ لگا، دوڑی دوڑی جناز گاہ چاہی، آدھی وے میرے بابل دے حبیلیا قرضہ میں اتار دانگی، میرے بابے دا جنازہ پڑھن دے۔ آندھا نہیں مینوں ابھی چاہی انہیں کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں، بریسلٹ مندریاں کڑیاں اتار دیاں، آدھی لیوے میرے بابل دیا بیلیا ابھی تے میں اتنے جوگی ہیں، قرضہ میں اتار دانگی۔ بابا اچھی اچھی رون لپے آؤ، آدھا لوگ میں 12 لاکھ لینا نہیں، میں 12 لاکھ دینا آئی۔ ایدی مانس سی میرے کل مینو آندھا سی میں مرانتے میرے وارسانو دے دیوی، جے میں کہندہ میں 12 لاکھ دینا آئی، ایدے پتر آکھنا سی میں وارسے، پر آنکھنا سی اسی وارس ہے، پر آندھا اج پتہ لگا ہے مویاں دا کون وارس بندہ ہے۔ آندھا اج پتہ لگا ہے تیاں کار ماں پہ آندے رحمتان ہوندیاں، ماں پہ آنو دکھ آوے بک بک نروندیاں، ماں پہ آندھا دکھ سن۔ میں سفر میں رہتا ہوں، میری سسٹریں میری ماں کو سنبھالتی ہیں، سنیں ذرا دھیان سے، روز میں سفر میں رہتا ہوں، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، بیٹے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، یہ بیٹیاں ماں باپ کے نام اپنی زندگیاں لگا دیتی ہیں۔ ابو تو میرے کل چل، میرے بچے پڑھ دینے میں تیری ہوتی خدمت کرانگی۔ یہ مسجد فاطمہ کے بارے ابھی اعلان ہو مسجد میں، حضرات یہ مسجد کی چھت ڈلنی، بیٹی کہے گی اپنے نانا کے نام کا 1 سیمنٹ کا بورا دے ہو، کیوں میرے نانے واسطے جانا پتر 200 میل تے ابے دی قبر ہوئے تے ماں ایتھے قبر یاد رکھ کے بیٹھی ہے، 200 میل تے قبر ہے پیو دی تے 30 کنال ویلی چ یاد رکھی ہے۔ کہہ دیئے پتر نان کے چلا ہے اپنے نانے دی قبر تو ہو کے آئی، میری ماں دی قبر تو بھی ہو کے آئی۔ یہ نلیک پتر کنال ویلی کا 10 لاکھ کا مرلے کا 10 لاکھ کا ایک مرلہ ہے، 10 مرلے جگہ کروڑ کی، اپنے بابا سے کروڑ کی جائیداد لے کر بھی کبھی قبر تو دور کی بات ہے، 7-9 انچ کے 7 کمرے ہے، 9 انچ کی دیوار ہے بیچ میں، ایک کمرے میں وہ کمرے میں جانا پسند نہیں کرتا تو قبر تو 4 ایکڑ دور ہوگی، 4 میل دور ہوگی، ادھر کون جائے؟ ادھر کتنے بیٹھے آنکھوں میں آنسو اللہ کے لیے۔ میں تو ایمانداری پہ درس دے رہا ہوں، اس نے 12 لاکھ ایمانداری برتی کہ میں دینے آیا ہوں، میں نے تو آپ کو صرف جنجوڑا ہے، اللہ دی قسمیں میں تانوں جنجوڑ رہے ہیں کہ ایسے مسلمان بنو، ایسے ایماندار بنو، ایسا اسلام اپناؤ، تانوں ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھو، تاڑا ایمان بن جائے، یقین بن جائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کہندے اماں اے سوتر کتیا دسنائی ہیں، روئی جا رہے ہیں، آندھے وے پتر میں مسئلہ پوچھیا تو روئی جا رہے ہیں، آندھے اماں اے علم تے منو کتاباں چونی لبا جڑا تیرے کولوں لبا ہے، اے دا مطلب ہے میرے تو زیادہ بھی زمین تے اللہ تو ڈرن والے واسطے نے۔ امام احمد کہندے نے میرے تو بھی زیادہ میں 10 لاکھ حدیث رسول حفظ کیتی ہے، اللہ تو ڈرن والے علماء کرام ہی زمین تے زیادہ ہوندے نے، پر کہندی ہے وے پوت چھتی 10 کتے سا نہ نکل جائے، تے امام احمد کی آندے نے بی بی کی پوچھے آئے وے پترہ میں سوتر کتے آئے، میں سویرے 10 کے ویچاں آ دن دا کتے آئے رات دا کتے آئے، آندے نہیں اماں دن دے کتے تے رات دے کتے چے پرک ہندائے، کہندے بڑا ہی پرک ہندائے، کہندے رات کت دیئے دیوے دی روشنی گننا رہ جاندیاں صفائی نہیں ہوندی، پر سویرے سورج دی روشنی چے کت دیئے گننا نہیں ہوندیاں صفائی نہیں ہوندی، تے بی پیر مال نہیں ہوندہ تے
اول بن جاندا ہے ایدے چ کوئی جوڑ نہیں آندا تے امام صاحب آندے نے تینوں کیڑی شے میرے کول لے آئی ہے آندی وے پتر مینوں راتی نیند نہیں پیندی کتے اللہ قیامت نو پوچھ نہ لوے تو دسیا کیوں نہیں سی دن دا کتیا رات دا کتیا ہے امام صاحب آندے نے بی بی دس کے وچیا کر نبی دن دا کتیا رات دا کتیا ہے لوکاں نو ایک جنت لبے گی ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان تینوں اللہ دو جنتاں عطا فرمائے گا تو لگی دال ویسن بنا کے ویچ لینا ہے توجہ میرے وال لگی دال ویسن بنا کے ویچ لینا ہے آخری باتیں ہیں پلے بن لاؤ لگی دال ویسن بنا کے ویچ دینا ہے سنو سنو لگی دال ویسن بنا کے ویچ دینا ہے چینی سلابی جاوے مٹھائی چپا کے ویچ دینا ہے اللہ اکبر اللہ او لوگو لگے چنے ویسن بنا کے ویچ دینے میں ویکھیا نا مسلمانہ دا حال ویرا گندم لگ جائے انہوں اللہ میری توبہ انہوں نہیں ختم کرنا مسلمانوں دو نمبر بنا کے چیزاں کھوا کے پھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان میں لوکاں دا دساں تانوں تسی ران ہو جاؤ اللہ میری توبہ دودھ نو میرا ناب جی مردیاں والی دوائی لا کے ووڈر والا دودھ بنا کے میں پاکستان چلا دیکھ دا میں اللہ میری توبہ ایمان بچے بچے نہ بچے پیسہ بچنا چاہی دا مال بچنا چاہی دا کنے دو نمبر تندے نے اللہ میری توبہ پاکستان چے سکرین علی ٹیکے لا کے لوکی گرمے ویچی جا رہے ہیں آڑوانو رنگ کر کے اتے لال لیٹ لائیے ریڑیاں تے پھر وہ لال لیٹاں لگیاں وہ چمک دے ہندے بھی لال باہر آ کے ویکھی دا تو کھٹے ایک کلو سے لئیے وہ ایک داغی سے ویچ پا کے شگرد نو آندہ ہے سلام ہے دیاں کھنج کٹا پایا ہے تینوں پتہ ہی نہیں لگ دا ہوندہ استاجی میں جو چھوٹا بھئی ایمان ہے جدو تیری عمر چاہیا تیرا بھی پیو نکلا گا آج شگرد ریڑیاں تے کھڑے منو 10 کلو سیچ اگر 2 داغی نکل آئے اس قریب نے کرے مہینے ایک دفعہ کلو لے منو ایک بندہ آندہ مولوی جی غریباں دا باندہ ہی کچھ نہیں 2,000 کماؤں دینے میں کیا بنے کیویں غریب ایمان دا بڑا کچا ہوندہ ہے بنے کیویں 2,000 بھی غریب کماؤں نا انہیں کوئی نہ کوئی ہیرا پھری ضرور کر سویر نو کیلے 100 روپے درجن شام نو 50 روپے درجن کیڑا رب نواں اتر دا شام نو دسو سویرے 100 روپے درجن تے شام نو 50 واجہ مار دے تے جے تو اپنے اللہ نو سامنے رکھ کے نفع تھوڑا رکھیں تے اللہ دیگر ویلے ہی وقا دے وے میں کئی نہ ریڑیاں ویکھیا ساڑی گڑی کھلوے تے ریٹ اصلوں ہی ڈبل کر کے دس دے میں کئی بار گڑی پیچھے لا کے نا چشتی صاحب پیدل تور کے ریڑی والے کو نا مینوں انجی لگے بھی مولوی گڑی تے نہیں آیا وہ پھر بھی مینوں سیان لیندے نے ہن منڈے مینوں آندے تسی گڈی چ بیاہ کرو میں آپے لے آؤں ریٹ ودا دیندے میں تانوں اپنی زندگی دی گل دسن لگا عام دنیا دار بندے کول ایک پیپ نہیں ہے پلر والا ہوندا آ پیپ ستون میں پیپ پچھیا مثال انہیں میں دسیا بھی 2,000 دا میں کہ چلو اگا حاجی نمازی داڑھی رکھیے مولوی دا یا کروں بیٹی پرا ہے میں وہ دے کول گیا وہاں دا 4,000 میں جھوٹ ماراں گھر کو میرا فرمان دینے نالک سنگی ہو یارا سنگ کلو لاجے نہ لائے کھارے کھو مٹھے آئے نہ بہوئی پاوے سیا بنے گڑ پائے تمہیں کدی اتربو پاوے مکیاں پھیر لے آئیے مکہ گیا گل مکدی نائی جے دلوں نہ گل مکائیے
ایتھے باہروں میاں تسبیح تے اندروں میاں کسبی جنہ مرضی نمازاں روجے اج پڑھی جاؤ جے دل چ نہیں ایمانداری بننی تے بننی کدو بندے قابو آئے نے تاکہ تیاں دے حق دین پینا دے حق دین ایمانداری ورتن مسجد بنائی دی اس واسطے تھے ایمان بن جائے بولو لا مسجد و سسال التقوی مسجد دی بنیاد تقوی تھے جب ایمانداری نہیں تو نمازیں کس کام کی نماز پڑھ کے بھی بے ایمانی کرنی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی تو نماز پڑھ کے بھی وہی کچھ کرنا ہے تو پھر نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوگی ذرا میں تمہیں سمجھانے لگا ایک صحابی تھا سنیں یہ نماز کی فضیلت کی میں بات سنا دوں بازار میں کھڑا کھجورے بیچ رہا ہے ایک عورت آئی اس کو دیکھا سنو نوجوانوں اے موبائل والے ذرا دھیان نہ گل سنو اے جڑے تیر تے دل مار مار کے کلی آتے ہیں نا دل سینڈ کر دے یہ دل کسی ان نون کو سینڈ کیا تو یہ جرمانہ بھی ہے سزا بھی ہے ہاں جی پولیس سے پوچھنا قانون ہے دل ایویں منہ چوک کے سینڈ کر دیں دے جائے توجہ کرو گل سنو اے جنہیں منڈے بیٹھے نے میری گل سنو اللہ معاف کرے اے تے اللہ معاف کرے اینا کوئی نہ دے دل چ ڈارے مائی پوچھن چلے گی بھی دن دا کتیا تے رات دا کتیا وکھرا بیچا دس کے مینشن کر کے مگر اے ساڑھے منڈے کی کر دینے اے رکشے سونی چیز بیکرنا جا ٹرک چوائی دینے پھر ماما دی میرا پت شہید ہو گیا یہ نہیں پتا شمک شلو ویندہ شہید ہو گیا ہے شہید ہو گیا ہے نبی پاک نے فرمایا جس حالت چ موت آئے گی قیامت میں اس سے حالت اٹھیا جائے مینوں ایمان نہ دسو پترو رات موبائل تے کسے لڑکی نہ چیٹ کر دیا نہ جی بات کر دیا سونگے سویرے موت آ گئی قیامت میں تو اس سے حالت اٹھے گا تیری نجات کیویں ہوئے زندگی کا تو پتہ ہی نہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے مکی ہو گہلا مکہ کیسے کیسے زمین کھا گئی آؤ سما کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے یہ چودھری لیاسا چونٹیا میرا یار تھا جنگ روڈ پہ گوجرا ٹوبا ساری دنیا اس کو جانے کتنا بڑا نام تھا مگر مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی سما کیسے کیسے یہ سنیے سنیے ذرا دھیان سے نذیر کوستانیاں نکے نکے انہیں سا نہ سننے نذیر کوستانیاں کتے مٹے نامیاں کے نشان کیسے کیسے پڑھو مٹے نامیاں کے سے زمین کھا گئی آسمان میں لاہور سے آیا ہوں رائے ونڈ روڈ پہ ہم نے دیکھا لاکا نواب صاحب نواب قزل باش مشرقی مغربی پاکستان دا حکمران وزیر اعظم رہے آئے ادھر اربان دی زمین ادھر خربان دی سنیا جے تے وچوں رائے ونڈ روڈ لنگ دائے ادھر بھی باغ تے ادھر نواب دی اولاد کھا رہی ہے مٹھے نامیاں کے نشان کیسے کیسے پڑھو مٹھے نامیاں کے سے زمین کھا گئی سما کیسے کیسے اسی رائے ونڈ روڈ پہ نہ جی جاتی عمرہ کے اندر میاں شریف کی قبر ہے کلثوم نواز صاحبہ کی قبر ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اتفاق فاؤنڈری گارڈر پہندے سن جڑا آندہ سی میں اتفاق دے گارڈر پائے نہیں پر مٹے نامیوں کے نشان چلو تھوڑا سا اور میں آگے چلتا ہوں ذرا تمہیں علم جی سندھ لے چلوں نواب ذوالفقار علی بھٹو
محترمہ بینظیر بھٹو جناب جی نصرت بھٹو، ان کا گھڑی وقت جناب جی خدا بخش میں بہت بڑا جناب اعلیٰ جناب جی جگہ 7 ریلوے اسٹیشن بینظیر کے جیاداد میں جناب جی 7 ریلوے اسٹیشن، مگر آج کہاں ہیں؟ مٹے نامیاں کے نشان کیسے کیسے، میرے پاس مقبرہ جہانگیر ہے، ذرا آواز نہ اٹھانا، میرے پاس مقبرہ جہانگیر ہے، 4 مینار ٹیلاں ڈگریاں وچ کہاؤ گیا وے بادشاہ دی قبر ہے، کسے نو خبر نہیں کون شیخو پورے شیخو دا قلعہ، دراوی دریا چ 12 دری ہرن مینار وچوں سرنگ جاندی سی کہ بادشاہ نے سیر کرنی، پر مٹے نامیاں کے نشان کیسے۔ یہ بھگت سنگھ کی حویلی ہے جڑا ملے روڈ پہ، بھگت سنگھ دی حویلی، نوجوان تھا، آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، بولو آزادی کی، ہمارے نوجوان تو بازو پہ بلیٹ مار کے عاشقی کی جنگ لڑتے ہیں نا، پھر لیٹا مگر لے دینے جانو تیرے مگر رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہیں، بے حدیتے ہو کنہ چیزاں مگر لڑ دے ہو جڑی اللہ بنائی تیرے واسطے، میں چوہے مار گولو کھا لوں گا، میں نہر میں ڈوب جاؤں گا، تو مر جا انہوں اور لب جو۔ شرم کرنی چاہیے ان بچوں کو، یہ نوجوانوں کو کہ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں if you don't mind غصہ مت کرنا، don't touch me life، میری زندگی میں انٹرفیئر مت کرنا، میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جس لڑکی کی خوبصورتی تم نے دیکھی ہے نا، اور جس لڑکی نے تیرا یہ فیس دیکھا خوبصورت، یہ بازو تو ڈھانپا ہوا ہے، یہ سینہ تو ڈھانپا ہوا ہے، یہ بازو تو ڈھانپا ہوا ہے، یہ پاؤں، یہ ساری ٹانگیں تو ڈھانپی، صرف اس نے تمہارا یہ فیس دیکھا ہے یہ، اور اس کو پیارا لگا اور اس نے بولا ہے کہ میں آپ کو لائک کرتی ہوں، اور تم نے کہا کہ آپ کی خاطر میں ماما پاپا چھوڑ سکتی ہوں، صرف ایک تلخ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، کبھی تم یاد کرنا کہ ناصر مدنی نے کیا کہا تھا، نوجوان نسل کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، جو لڑکی تیرے اس چہرے کی، یہ سر بھی نہیں دیکھا اس نے، اس کے نیچے جلد کیسی ہے، صرف یہ پیارے سے بال جو آنکھوں کے آگے لٹکائے ہوتے ہیں نا تم نے، اور یہ اوپر جالا لون والا برش کھڑا کی تاندہ ہے، ہاں جی سچی گل کر، یہ دیکھتی ہے وہ لڑکی اور وہ کہتی ہے کہ آپ کی خاطر میں ماما پاپا چھوڑ سکتی ہوں، آپ بات کریں۔ میرا سوال ہے ان بچوں کے لیے، جو لڑکی تیرا بیوٹی سا مکھڑا دیکھ کر، جو تو نے فیضہ کریم تے فیس فریش کریم تے کیر کریم لا کے منہ مریکن تے تون پیر فریکن بنائے نے نا، سچی گل کر رہے ہیں، یہ جو دھون کے پیچھے اے گردن دے پیچھے میل جمی ہے، پیران ویکھیا الٹی آندی ہے، ہاتھ ویکھیا الٹی آندی ہے، اے منہ دے بس کریم کروم لا کے تے آنا میں بلے بلے میں بڑا سونا ہے، لڑکی نے کہا آئی لائک یو، تو کہا جی بالکل میں بھی انتظار میں تھا، آئی ویٹ یو، میں آپ کے انتظار میں تھا، تو کہتا دے بس ٹھیک ہے۔ میں ان کو کہنے لگا پترو آج ناصر مدنی تاڑی کنال ویلی چاہیا ہے، دھیان کر ہے پتر گلہ نہیں کری جائے مانا نا، میں توجہ کر سنیے، میں بات سمجھانے لگا تھا، ان بچوں کو میں کہنے لگا ہوں اس لڑکی نے تو تمہارا صرف فیس دیکھا ہے، بولو کیا دیکھا ہے؟ چہرہ، تیری خوبصورتی دیکھ کے کہا ہے کہ میں آپ کی خاطر ماما پاپا کو چھوڑ سکتی ہوں، بس ایک سوال ہے طلب، جو لڑکی تیرا خوبصورت چہرہ دیکھ کے ماں باپ کو ذلیل کر سکتی ہے، کل تیرے چچے کا بیٹا، تیرے ماموں کا بیٹا، تیرے پھپھو کا بیٹا تجھ سے پیارا ہو، خوبصورت اس کا چہرہ ہو، وہ اس کو دیکھ کر تجھے بھی ذلیل کر سکتی ہے۔ جڑی ماں پیو دی نہیں بنی انہیں تیرا بھی، میاں صاحب فرماندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا تے ایک دی وڈے آئی، اس سونے دا عاشق ہو جا جیسے شکل، اس سونے دا عاشق ہو جا جیسے شکل۔ آپ کتنے بچے ہیں بیٹھے ہیں او دے نال تے کدی رابطہ ہی نہیں تہاڈا ہویا، بس تویتاں والے کو جاندے ہو تے تویتاں والے بھی تہاڈ لٹن تے بہانہ بنایا ہے، بس تو نہ ہوندا نا تے بس تو گیا سی، ہاں جی انہوں سگو ڈسارڈ کرن گے،
تے مسیطہ جی مولوی پتہ کی کر دیں اینج سگو رمال لے کے سگو ہی میں آپ کا صاحب لگا رہا ہوں. یہ کیسا صاحب ہے؟ رسول خدا نے ایسے صاحب لگایا کسی کا؟ حضرت صاحب یہ ہاتھ دکھانا. اگر حضرت صاحب یہ مجھے ہاتھ اپنا اس نیت سے دکھائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے میری قسمت میں، تو 40 دن ان کی نماز قبول نہیں ہو. ایک بندہ اندر نہ ہوئے ہی پڑھی نہیں تو قبول کتوں نہیں. یہ نماز اتنی قیمتی چیز ہے. ذرا سن لے، میں جملہ کہنے لگا تھا یہ واقعہ اس لیے سنایا تھا، ایڈ کیا تھا کہ نماز کی برکت کتنی ہے. مدینہ النبی میں توجہ جی، مدینہ النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس دنیا سے پیار نہیں ہے مگر حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. بولو کتنی؟ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، دنیا کی 3 چیزوں سے پیار. کتنا؟ وہ چیز کیا؟ الطیب، فرمایا مجھے خوشبو سے پیار، والنساء، مجھے اپنی بیویوں سے پیار ہے. تے اگے بھی پڑھیا کرو، ہاں میں نو اپنی بیویاں نال پیار ہے، خوشبو نال پیار ہے، خوشبوان نال پیار کرنے والو، بیویاں نال پیار کرنے والو. اگے بھی پڑھو، الطیب والنساء وقرۃ عین فی الصلاۃ. حضور نے کہا میں نو نماز نہ پیار ہے، اوے خوشبوان لاؤن والے ہو، اوے بیویاں نال پیار کرنے والو، نمازاں تاڑے پیو نے پڑھنیاں نے. بولو بھائی، حدیث پوری پڑھو نا. الطیب والنساء وقرۃ عین فی الصلاۃ. حضور نے کہا مجھے اب نماز سے پیار ہے. اسی بولو مجھے بیوی نے تو پیار کر لیا، تسا اینا پیار کیتا ہے، اینا کیتا ہے. روٹی تسی پہلو بیوی نو کھوائیے، بعد چو ماں پیو نو کھوائی. پیار تے تسی کھیر دے کر دیتا ہے. پیو نو کیا تو دودھ لیا تے بیگم نو کیا تو بیت میں تینو چاہ بنا کے دینا. پیار دی تے تسا کاری اخیر دیتی ہے نا. جنہیں لیا کے دیتی وہ دینا ان سیٹ تے بڑی نہ سیٹ. واہ بھئی واہ، ماں پیو نہ ان سیٹ تے بیگم نو پوچھ دینے آن کے کھانا پکا ہے؟ وہ کہتی ہے آج میری طبیعت خراب، پاپا ہوٹل سے لے آئے. ڈونٹ وری. تے اے ہو گل ماں نو آن کے کہندے ہوندے سی ہمارا روٹی پکی ہے، پتر مونے پکا دینی، میں نے کھانی. بڑی نے ایسا سیل کیتا ہے، ایسا سیل کیتا ہے، بولو جی ڈونٹ وری سکھا دیتا ہے. حضرت صاحب ارون صاحب میری باتیں لوگوں کو دلوں میں اترتی، میں بات قریب جا کے بولتا ہوں، جو گھروں میں ہوتا میں وہ بولتا ہوں. ہم بندے باہر جا کے بول دینے کہ آنٹی جی، آپی جی، ایکسکیوز می پلیز میری بات سنیں، آپ کو کیا چاہیے؟ اس کلر کا سوٹ چاہیے، اس کلر کا چاہیے، ہاں مجھے وہ بھی دکھاؤ، وہ بھی دکھاؤ. وہ سارے تھان لوا کے تھلے رکھ لیں دیے، پھر انڈول کہہ دیے مجھے یہ کلر پسند نہیں. کوئی بات نہیں، آپ واٹس اپ نمبر دیں، ہم آپ کو کل نیا ڈیزائن سینڈ کر دیں. اچھا انہیں سارے تھان لوا کے تھلے رکھے، پر بندے نو غصہ تے جونی گھر دا بوا وڑدا جاندا ہے تے دے اخلاق اڑ جاندے، بولن دا طریقہ مک جاندا ہے. حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی خیارکم خیارکم لأہلی. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے. وانا خیرکم من اہلی، میں تاڑے چو بہترین ہے، میں اپنے گھر والوں سب تو اچھا سلوک کرنا. تو ہن تاڑے جو کنے گھر والوں اچھا سلوک کر دے، بہنوں انج نہیں کر کے بلاؤ دے. تے ذرا کو منڈے موبائل تے اپنی آئی ڈی تے پروفائل پکچر کڑی دی لا دن تے میسج کے لیے جانے، ہائے ہیلو کیسی ہیں آپ، کون ہیں، کدھر سے ہیں، پلیز کیمپ پہ آئیں. اتھے انج بول دے نہیں جی 6 مہینے دا معصوم جہا بچہ بول رہا، 8 مہینے دا، سال دا. بولو انجی کہ نہیں؟ بولو یار. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. بتوں سے تمہیں امید خدا سے نا امیدی، بتا اس میں اور کافری کیا ہے. ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں. گر یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں، یاد تو نبی مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. مجھ کو تو یوں
لگتا ہے؟ مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد ہے۔ اب ہم نے لڑکیوں کو سرخا پاؤڈر لگا کے میک اپ کرا کے یوٹیوب پہ نعتیں پڑھانا شروع کر دیا۔ جس نبی کی بیٹی کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، اب اس نبی کی امت کی بیٹیاں ننگے سر بوتھا لے کے تے جناب پہاڑیاں تے کول کھلو کے تصویریں لوا کے کہندی ہم میلاد منا رہی ہیں۔ یہ میلاد والے مولوی بھی اب شروع ہو چکے ہیں۔ رضا صاحب مصطفی نے ہم نے کہا ہے یہ کام تو حضور نے منع کیا تھا جو آپ کر رہے ہیں۔ میری بیٹیاں ہیں، خدا کے لیے حضور کی عزت عظمت کے نعرے ماریں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے چوک میں ماریں، سڑک میں ماریں، چھت پہ ماریں، مگر خدا را ان بے پردہ لڑکیوں کو گھروں میں رکھو۔ یہ نئی سیدھی توہین ہے، یہ مسجد فاطمہ تو زہرا ہے۔ اس لیے یہ میں نے بات ایڈ کی ہے کہ سیدہ فاطمہ کے جنازے پہ کسی غیر کی نظر، جس اسلام نے مولانا یہ کہا کہ عورت اونچی آواز میں سبحان اللہ نہ کہے، سنیے، جس اسلام نے کہا ہے کہ وہ کلیپنگ کر کے بتائے، سنیں، کلیپنگ کر کے اس کی آواز نہ باہر جائے، کسی دوسرے مرد کو آواز نہ سنی جائے۔ امام محمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے کہ کوئی عورت اونچی آواز میں نعت بھی نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے امام صاحب کو بھی پڑھا اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی فتویٰ ہے اور فقہ میں بھی یہی فتویٰ ہے۔ اب علماء کرام کا قصور نہیں ہے، قصور شیطان کا ہے کہ لوگوں کو اتنا اس نے بے لگام کر دیا، مولوی بیچارے مجبور ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں۔ اب بتائیں مولانا ہارون صاحب نے تمہیں کہا کہ لڑکی کو سرخی پاؤڈر گجرے پہنائے، یہ لڑکیوں کو گجرے پہنا کر یوٹیوب پہ نعتیں پڑھا دیے۔ بتائیں کسی مولانا ہارون صاحب کا کوئی ایک فتویٰ دکھاؤ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا فتویٰ دکھاؤ کہ یہ لڑکیاں سرخی پاؤڈر لگا کے اس طرح محفل نعت میں نعت پڑھیں۔ شریعت تو کہتی ہے کہ عورت کے ساتھ مرد جب بولے دروازے کے باہر تو عورت تینی کرخت آواز نال بولے کہ اگلے نو پتہ لگ جائے کہ وہ اندروں غیرت مند بول رہی۔ یہ مسئلہ ہے، میں نے اپنے پاس سے نہیں کیا، آپ کے لیے ہاتھ جوڑے، خدا را امت کو بدنام نہ کریں۔ یہ پکی قبر نہ بریلوی حضرات کہتے ہیں جائز، نہ دیوبندی کہتے ہیں، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، کوئی بھی نہیں کہتا پکی قبر جائز۔ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ کچی کا لکھا ہے۔ اب پکی بنائے تو مولویوں کے کیسے فتوے لگائے؟ مولوی تو کہتے ہی نہیں یہ بات۔ یہ مولانا ہارون صاحب نے کبھی جمعے میں کہا وہ پکی قبر بناؤ، کہا ہے؟ نہیں کہا۔ مولانا صاحب آپ کا نام تنویر صاحب، قاری تنویر صاحب نے کبھی کہا ہو؟ کبھی سنا بزرگوں؟ ہم مولوی تو کہتے کچی قبر بناؤ، اب لوگوں نے پکی پتہ کیوں بنائی کہ مزہ مگروں پیو ملایا کتے وچوں نکل کے آئی نہ جاوے اتے پتھر لا دو۔ سچی گل انہاں کا مگروں لتھا مزہ جان چھٹی ہے تے پھر کچی کے جو نکل نہ آوے تو تے پکی لا دو۔ بھائی سنت رسول ہے، اپنی بیٹیوں کو گھروں میں رکھو۔ یہ علماء کرام تو جو میں نے دیکھا ہے، یہ نبی سنیں ذرا دھیان سے، مولانا خیر محمد مکی صاحب ہوتے ہیں حرم میں، خیر صاحب ان کے والد صاحب کا نام بولو، ہاں جی ان کے والد صاحب کے نام، اتنے بڑے عالم حرم میں درس دیتے، ان سے کسی نے سوال کیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ عورت کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اونچی بولو، عورت کی آواز کسی غیر مرد کے پاس نہ۔ میری بیگم میں عالمہ بھی ہے حضرت، عالمہ بھی، حافظہ بھی، معلمہ بھی، مگر کبھی میں نے کسی گھر میں اس کو یہ تلاوت نعت جلسہ کرنے نہیں بھیجا۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی بیگم کو بھی ادھر لائیں، وہ عورتوں کو درس دے۔ میں نے کہا جناب جی درس عورتوں کو دینے کے لیے یہ جناب نیٹ کا دور ہے، وہ نیٹ سے سرچ کریں، سنیں علماء کرام کی باتیں۔ اگر ایک عورت ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں جائے گی، رستے میں کتنی خرابیاں پڑی ہوں گی، ایک درس دینے کے لیے میں اپنا گھر اجاڑ لوں، یہ مجھ سے بارے نہیں۔ علماء کرام کی بات سنیں، نیٹ چل رہا ہے اس پہ سرچ کر کے بات سن لیں۔ اب کتنی لڑکیاں کیلی جاتی ہیں میلاد پڑھنے دوسرے گھر، اور اس کو غیر محرم لڑکا چھوڑنے آتا ہے واپس، پتہ نہیں رستے میں کون کون سی بات ہوتی، بدگمانی پھیلتی ہے۔ بولو بد، اونچی بولے کیا پھیلتی ہے؟ شریعت نے تو حضرت یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی سکول چھوڑنے جانا تو غیر محرم رکشے والے کے ساتھ نہیں بھیجنا، خود چھوڑنے جانا۔ شریعت تو یہ کہتی پئی، ہم نے شریعت کو گھر کی لونڈی بنایا ہے کہ جدھر کو چاہیں موڑ لیں، یہ ہماری غلام ہے۔ شریعت غلام نہیں ہے، ہم انگریز کے غلام بن گئے۔
ہم انگریز کے غلام بن گئے، ہم شیطان کے غلام بن گئے، مگر آئی سلوٹ یو رائے ونڈ کی جماعت جا کر دیکھیں، تبلیغی جماعت، عورتوں کی نکلتی مستورات کی، ان کا کوئی آدمی چہرہ تو دور کی گل پاؤں کا ناہن دکھا دے، میں 1 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں۔ پاؤں کا ناہن، یہ مستورات کی جماعت نکلتی ادھر آتی ہوگی، گھروں میں تبلیغ کرتی ہیں، مجھے ان کا ناہن دکھا دے۔ ایک میرا دوست تھا، اگلے دن میں جنازہ پڑھنے گیا، صدیق خان صاحب، انہوں نے زندگی وقف کی ہوئی تھی، زندگی کا سمجھتے ہیں، وہ رائے ونڈ میں زندگی وقف کی تھی، تو میں ان کے جنازے میں گیا ہوں، ان کے گھر میں فوتگی پہ بھی کسی عورت کا چہرہ نظر نہیں آیا، فوتگی پہ بھی۔ تو حضور نے بھی کہا تھا کسی کا دین دیکھنا ہے، اس کی خوشی میں دیکھو، اس کی غمی میں دیکھو۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولے، سارے مسلکوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سیدہ فاطمہ کے کفن پہ کسی کی نظر رات کے اندھیرے میں گئی، جنازہ رات کے، اونچی بول رات کے۔ اچھا یہ عورتیں مجھے سن رہی ہیں، ان سے میرا سوال ہے، جب تم زندہ ہوتی ہو تو چہرے کا پردہ نہیں کرتی، جدو مر جاندی ہیں تو سانو بندیاں نو کہندیاں جے بندے بندے پیچھے ہو جاؤ، جنازہ چکن جائیدا ہے نا، تے کہندیاں نے غیر محرم پیچھے ہو جاؤ، مولوی ارون